बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में पाकिस्तान और दुनिया के साथ में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रोज़ नई तब्दीलियाँ रूनुमा होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 से 3 हफ्तों में 3 सब मेरीन्स पाकिस्तान के बहरिया की ताकत में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा कतर के साथ जो डिफेंस डील है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब्बास इराक़ची साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इस वक्त इस्लामाबाद के दौरे के ऊपर हैं। उनकी मुलाकात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। और ईरान के जो मुतालबात हैं, गालिबन उनके 10 नुकात हैं जिसकी बासदारी की उन्होंने बात की। इसके बाद वो ओमान तशरीफ़ ले जाएंगे और उसके बाद सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन आज का रशिया, वहाँ पर भी वो दौरा करेंगे। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है जनाब वो ये कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हमने ऑर्डर दे दिया है कि ईरान की जो मुख्तलिफ नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाया जाए, जिसके ऊपर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उन्होंने कहा जी मवाख़ज़े के मुतालबात का सामना करने वाले ट्रंप को ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाज़ नहीं। इसके साथ फ्रांसीसी सदर परेशान है और वो समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की बहाली बहुत ज़रूरी है, ये सबके मफाद में है। जर्मनी का कहना है कि उनकी इकानमी से सफ़र हो रही है, अगर ये मज़ीद मामला आगे चलता है तो जर्मनी बैठ भी सकता है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस वक्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली हो चुकी है, तेहरान से मशहद और बाकी ममालिक तरफ भी। अब्बास इराक़ची साहब जो इस वक्त दौरे पे हैं पाकिस्तान की, ये 2 तरफ़ा दौरा है और बारहा ईरान से एक ऑफिशियल मौक़िफ़ आ रहा है कि इसमें किसी भी किस्म की अमेरिकन डेलीगेशन के साथ बातचीत नहीं होगी। जबकि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, 2 एडवाइज़र्स, 2 बाजू, 2 कान प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद। बरतानिया का भी ये कहना है कि पासदारान इनकलाब को वो दहशतगर्द तंजीम करार देने जा रहे हैं। न फ़कत ये, रूस और यूएई ने इस बात का जोर दिया है कि दोबारा मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए और अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयार जो हैं मुसलसल मशरिक़ वस्ता में सामान भी पहुँचा रहे हैं और जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो इज़राइल के अंदर बड़ी तादाद में देखे गए। अब छोटी सी एक्सप्लेनेशन और फिर हम रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। मेरे अपने ज़ाती ख्याल के अंदर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बाइस ईरान अपने आप को ताकतवर समझता है। एक तो ईरान का सुपर स्ट्रक्चर है, ईरान की जो 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जिसमें वो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए और 19वीं सदी में पार्शली कॉलोनाइज किसी हद तक कहा जाता है, लेकिन कभी भी तेहरान के अंदर वायसराय आपको नज़र नहीं आता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड जहाँ पे ईरान इंडिस्पेंसिबल है चाइनीज़ पोल के अंदर और यही वजह है कि चाइनीज़ हर तरह की जो सहूलियात और मदद जो है वो ईरान को मुहैया की जाती है। और तीसरा फैक्टर ईरान का काइनेटिक और नॉन काइनेटिक पावर है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ईरान के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, लॉन्ग रेंज हो, और इसी तरह से जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है उसको भी कंट्रोल करने की सलाहियत है जिसमें स्टैंडर्ड स्मार्ट माइंस हैं, गदीर सब मेरीन उसके पास अवेलेबल है, सेंसर्स हैं, रेडार सिस्टम है। और वैसे भी जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है इसमें बहुत ही नैरो लाइन है जिसके ऊपर शिप्स को चलना होता है, अदरवाइज ये क्राउडेड हो सकता है। इसकी ये शेलो वाटर इसे कहा जाता है। इसकी टोटल डेप्थ 200 मीटर से तकरीबन 50 मीटर तक बताई जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि जनाब अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुस को ईरानियन के लिए ब्लॉक करें तो हम उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसको डेंट डाल सकते हैं। लेकिन IRGC का क्लेम है कि तकरीबन 34 वेसल्स ने क्रॉस किया है और ईरानी जो वेसल है कल परसों वो चावलों के साथ वो भी तेहरान पहुंची है। और इसके साथ साथ वाशिंगटन का कहना है कि उन्होंने जानबूझ के नज़रअंदाज किया है एक पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए। और फिर चाइनीज़ सैटेलाइट जो बीदू सिस्टम है वो भी अवेलेबल है और इसके 2 जो बीदू सैटेलाइट्स के टाइप्स हैं जिसमें लोअर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट काम कर रहा है जिसको अर्थ आई भी कहा जाता है और बीदू थर्ड भी कहा जाता है जो मिडल ऑर्बिट के अंदर काम कर रहा है। ईरानियों को बहुत ज़्यादा ये मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अर्थ एक प्राइवेट कंपनी है, अर्थ आए, जिसके साथ ईरान का एग्रीमेंट भी है जिसके ज़रिए से वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट की मदद से उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग है इस पूरे एरिया की। और यही वजह है कि उन्होंने बड़ी आसानी से F-15E को टारगेट किया जो कि नीचे ग्राउंड से टारगेट नहीं हुआ, E-15 के जो हीट सिस्टम है उसको ट्रेस करते हुए उन्होंने टारगेट किया। इस पर एक हमने छोटी सी मुख्तसर सी रिपोर्ट बनाई है, आप ये मुलाहिजा फरमाएं ताकि बातचीत को हम आगे बढ़ा सकें।
حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والا ڈیڈ لاک بنیادی طور پر فوجی کشیدگی، متضاد بیانات اور ناکام سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ ٹویٹس اور بیانات نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے حالیہ بیان میں آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا اور ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کے احکامات جاری کیے، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف انہوں نے جنگ بندی میں توسیع بھی کی، جو ان کے پالیسی میں تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی متضاد رویہ ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ ایران امریکی ارادوں پر اعتماد نہیں کر پا رہا۔ ٹرمپ کے بیانات کا انداز بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے سوشل میڈیا پر بار بار بدلتے موقف، کبھی دھمکی، کبھی مذاکرات، نے سفارتی عمل کو نقصان پہنچایا۔ اس غیر یقینی رویے کی وجہ سے ایران مذاکرات کو دباؤ کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ سنجیدہ امن کوشش کے طور پر۔ ایران کے خدشات میں سب سے اہم مسئلہ سیکورٹی اور خود مختاری ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی، آئل ٹینکرز کی پکڑ دھکڑ اور فوجی موجودگی ایران کے لیے خطرہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی قیادت کے اندرونی اختلافات بھی فیصلہ سازی کو سست کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار اس بحران میں اہم ثالث کا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی درخواست پر ہی جنگ بندی میں توسیع کی گئی اور اسلام آباد مذاکرات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستانی قیادت دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم زمینی حقائق اور بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی اس عمل کو مشکل بنا رہی ہے۔ مختصراً، ڈیڈ لاک کی بنیادی وجوہات ٹرمپ کے متضاد بیانات، ایران کے سیکورٹی خدشات، جبکہ پاکستان ایک اہم مگر محدود اثر رکھنے والا ثالث بن کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر بڑا پاپولر نیریٹو بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے۔ حالانکہ محمد باقر غالیباف جو کہ چیئرمین ہیں ان کے پارلیمنٹ کے، انہوں نے کہا کسی بھی قسم کا اختلاف ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ انفیکٹ اختلاف رائے ایک نعمت ہوتی ہے، اسپیشلی جمہوریت میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ڈویژن نہیں کہا جاتا، اسپیشلی جنگ کی حالت میں جب 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے اپنے آپ کو بسیجی فوج کے اندر رجسٹر کروایا ہے۔ بنیادی سوالات یہ ہیں کہ بات چیت کا مستقبل کیا ہے، کیا اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، نہیں آئے گی۔ جو ایران نے 10 مزید مطالبات رکھے ہیں، کیا یہ پرانے مطالبات ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد نے 3 پیجز کا ایک ڈرافٹ تیار کر کے رکھا ہے جس میں دونوں کے کنسرنز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو بات چیت کا تھا اس میں مورالیس 80 سے 90% ایگریمنٹ تھا۔ اب نیا کیا ہے، اور اس میں خود جو ڈیفنس تھیری ہے ڈیٹیرنس کی، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، یا ہیجمونک اسٹیبلٹی تھیری ہے اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، ان سب پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید گوہر الحسن بخاری صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، پہلی دفعہ ہمارے شو میں شریک ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ایئر کموڈور صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا سید گوہر الحسن صاحب کہ اس سارے تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے پراسپیکٹ آف ریپروچما اور ایگریمنٹ بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران؟ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ پاکستانی فورسز، جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس فلی انشور نہیں ہوتی جب تک کنونشنل ڈیٹرنس یا وہ ٹولز آپ کے ایکولنٹ نہ موجود ہوں جو لمیٹڈ کانفلکٹ کو سپورٹ کر سکیں اور اس میں بہتر رول ادا کر سکیں۔ تو ہم نے رات سے سفر شروع کیا تھا۔ رات ایئر لانچ کروز میزل ہے جس کا 1 ورژن تھا، پھر 2 تھا، اور ابھی تیمور کا ایکچولی ٹرائل ہوا ہے اس دن، جو کہ نیول فلیٹ کے تھرو ہوا ہے۔ ایئر لانچ کروز میزل ہے تیمور، جس میں اسٹیلتھ فیچرز بھی ڈالے گئے ہیں، سپیڈ بھی ٹورڈز ہائر سب سونک کی طرف کی گئی ہے، اور رینج انہانسمنٹ بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ابھی جتنے کانفلکٹس ہوئے ریسنٹلی، بھلے پاکستان انڈیا کا تھا یا یوکرین رشیا کا ہے، اور پھر ایران اسرائیل اور امریکہ کا چل رہا ہے، رول آف میزلز، ڈرونز، ایون بیلسٹک میزلز، کروز میزلز بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم جو کرنٹ کانفلکٹس ہیں ان سے الحمدللہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اچھے لیسنز ڈرا کر رہی ہے۔ یو نو، لاسٹ کانفلکٹ کے بعد کنونشنل راکٹ فورس اسٹیبلش کی گئی، ٹھیک ہے، سی ڈی ایف صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا، بیکاز کنونشنل میزلز بھی اور بیلسٹک میزلز اور کروز میزلز وار کے ویپنز بن گئے آج کل کے دور میں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ڈیٹیرنس کی بات کی، بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی، مجھے بتائیے گا ڈیٹیرنس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کریڈیبلٹی۔ جی، اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو، کیپیبلٹی ہو لیکن کریڈیبلٹی نہ ہو تو وہ ڈیٹیرنس کام نہیں کرتا۔ تو انفیکٹ جو اس وقت ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں امریکہ کے پاس تو بڑی زبردست کیپیبلٹی ہے، فائر پاور کی، حملہ کرنے کی، انفیکٹ کوئی میچ نہیں ہے، اسی لیے اس کو اے سیمیٹریکل وارفیئر بھی کہا جا رہا ہے۔ ان دیٹ کیس کیا کریڈیبلٹی ہنٹ نہیں ہوئی ہے، ڈینٹ نہیں ہوئی ہے امریکہ کی؟
اچھا میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایکچولی اگر ہم ایران کی اسٹریٹجی دیکھیں نا جو پچھلے 45 ایئرس پہ انہوں نے ڈیولپ کی، اس میں میجر چینج آیا جب 2001 میں امریکنز نے افغانستان میں آپریشن لانچ کیا، سبسیکوئنٹلی ان 2003 وٹ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جو چیز سرفیس پہ ہوگی وہ امریکن میسو ایئر پار ہے، کنوینشنل ابھی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اتنی میسو ہے اور اس میں انٹیلیجنس کی انٹیگریشن اتنی ہے، جیمنگ کی، الیکٹرانک وارفیئر کی انٹیگریشن اتنی ہے کہ کوئی چیز سرفیس پہ بچ نہیں پائے گی. ٹھیک ہے. لکیلی ایران لائک افغانستان یا ایون پاکستان ماؤنٹینس ٹرین کافی ہے جس کو انہوں نے افیکٹولی یوٹیلائز کیا. اور میں اگر بریفلی ٹچ کروں تو 1999-2000 سے جو بھی لیڈرز تھے اسپیشلی IRGC کے، they started to build this tunnel system. Actually just to hint کہ تہران کی میٹرو بھی اسی وقت ڈیولپ ہو رہی تھی. اچھا. تو جو مشینری اس کے لیے آئی ہوئی تھی ڈبل رول میں یوز ہو جاتی ہے. سیکنڈلی اگر آپ چائنیز ریزسٹنس ماڈل بھی اسٹڈی کریں، آلدو وہ اب اس کنونشنل کے بھی نوچ اب چلے گئے ہیں، سنزو کی جو اسٹریٹجی ہے جی، یا اس کے بعد جب PLA واز لائک ویک، وی گو بیک لائک 30-40 years، تو they also use tunnels, they also use mountains to store their weapons تاکہ وہ وار پوٹینشیل ان کا ڈیگریڈ نہ ہو. جو کنوینشنل ایئر پار تو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکنز کو میسیولی حاصل ہے. تو ایرانینز نے if I briefly say کہ انہوں نے اپنی 10 میزائل سٹیز ہیں یا 20 ہیں یا 25 ہیں ود ان دیز 20-25 ایئرس اسٹارٹنگ فرام 2000 انہوں نے اچھی اسٹیبلش کر لیں. پھر آیت اللہ خامنائی صاحب جو شہید ہو گئے، پرابلی کچھ اسٹریٹجک ڈاکٹرائن بہت اچھی گائیڈنس وہ دیکھے گئے تھے کہ جس میں ایکوریسی آف میزائلز بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کی پروٹیکشن اچھی ہونی چاہیے. تو ایکوریسی یو ہیو سین دس ٹائم، بلکہ آپ نے خود ایک بہت اچھی پوائنٹ ہنٹ آؤٹ کیا، ایک چائنیز سیٹلائٹ ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے ایز پر دی اوپن سورس، اور یہ ایرانین سورس نہیں ویسٹرن سورس کے مطابق سم ویئر ان December 24 جب یہ انیشیل غزہ کا کنفلکٹ ہوا اینڈ ایرانینز تھاٹ کہ ون ڈے وی ول آلسو بی لائک اے پارٹی ٹو دس. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ زی نے دورہ کیا جنوری کے اندر 2026 تہران کا، اس کے فوراً بعد وار فوٹنگ کے اوپر تہران نے GPS کو چھوڑ کے بیدو سسٹم کو بیدو پہ بھی گئے. اس پہ پروفیسر صاحب ایک اور چیز ہے ڈیڈیکیٹڈ جیو سنکرونس سیٹلائٹ لی، جیو اسٹیشنری جو کہ بہت ہائر آلٹیچیوڈ پہ اسٹیشنری ہوتی ہے فار سم ایریا which was like covering this Middle East area specifically. اور اس کا جو ڈاؤن لوڈ اسٹیشن ہے وہ چائنا میں نہیں ہے، وہ ایز پر دی ویسٹرن سورسز وہ تہران میں ہی اسٹیبلش کیا گیا اور اس کو مزید ریفائن کیا گیا جون لاسٹ ایئر وار کے بعد. کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا ڈیفینیٹلی ان ویو ہو تو جون میں ایرانین پہ سرپرائز بھی زیادہ تھا اور ٹارگیٹنگ واز ناٹ دیٹ ایکوریٹ دس ٹائم. تو بیکاز آف شفٹنگ ٹو بیدو سسٹم اوور آل in all the weapons which they prepare the guidance unit of the missiles, and secondly because of the continuous live coverage 2.5 meter available through that Chinese satellite, you can target even the aircraft, and you have seen with a missile or with a drone they have cut that AWACS into two. اچھا ویسے بائی دا وے ابھی وقفے میں ہمیں جانا پڑتا ہے، جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا یہ جو مڈ ٹریک کے اوپر ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ بھی کیا اس سیٹلائٹ کے تھرو ہوتا ہے؟ دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ایرانی بارہا کلیم کر رہے ہیں، رشین آرمی چیف نے بھی اور ان کے ایک ملٹری ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ ایرانی کے پاس اسٹل لیٹسٹ ماڈرن لیتھل ویپنز موجود ہیں. کیا پلازما ویپنز ہیں؟ اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے؟ پلازما ویپن ہم کسے کہتے ہیں؟ اس پہ آپ گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مجھے اور بھی مہمان جوائن کریں گے، ڈاکٹر قمر چیمہ بھی جوائن کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر بھی جوائن کریں گے. ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس وقت ایرانین کیپیبلٹی کیا ہے، امریکن کیپیبلٹی کیا ہے، پراسپیکٹس کیا ہیں اس بات چیت کا اور ایگریمنٹ کا جس کے بارے میں پوری دنیا انکلوڈنگ جرمنی، فرانس، برطانیہ، ایون رشیا، UAE، ایوری بڈی از ڈیمانڈنگ کہ وی نیڈ اسٹیبلٹی ان دا مڈل ایسٹ. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کر رہے تھے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب نے بھی، ایئر کموڈو ریٹائرڈ سید گور الحسن بخاری بھی ساتھ ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر. سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بریگیڈیئر صاحب عباس عراقچی صاحب تشریف لے آئے ہیں اسلام آباد میں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل نیچر کا دورہ ہے
اور اس میں ایرانی جو موقف ہے کہ کسی بھی قسم کی بات چیت امریکن وفد سے نہیں ہوگی. البتہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کروشنر جو ہیں وہ انہوں نے بھی فلائی کر لیا ہے. تو کیا آپ اس کا مستقبل دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایگریمنٹ پہ کوئی بات پہنچے گی؟ This is a continuation of the peace talks which Pakistan initiated in Islamabad. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پہلے سیز فائر کرایا, جی اس کے بعد جو انیشل ٹاکس کرائیں, پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر وہ مختلف ممالک میں گئے اور دونوں سائڈز کو ایران یو ایس اے کو انگیج رکھا, اور اس کے بعد یہ جو اس پہ گیپس آ رہے تھے اور دونوں سائڈ کی ریلیکٹنس تھی, اور جس طرح ہوتی ہے ایک پیس ٹاکس کے مختلف وہ کرانے کی, تو اس میں یہ ایفرٹ تھی کہ ان کو دوبارہ اکٹھے کیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک صرف سیز فائر تھا اور پاکستان نے کامیابی سے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرا دیا. ناؤ دی ایم از وار ٹرمینیشن, اور وار ٹرمینیشن کے لیے ابھی مزید ٹاکس چاہیے. آپ کو یاد ہے میں نے آرٹیکل بھی آپ کو بھی بھیجا ہے شاید بہت جگہ پہ, ڈپلومیسی واز ایکسلنٹ, جیو پالیٹکس ریمینز دی ایشو. تو یہ وہی بات ہے جو لکھی تھی کہ اس طرح کی جو طویل جنگیں ہوتی ہیں جس میں اتنے مسائل ہوتے ہیں اور سو مچ آف ہاسٹیلٹی, اینٹیپتھی, سسپیشن, مسٹرسٹ وغیرہ وغیرہ, وہ 21 گھنٹے میں تو غائب نہیں ہوتے. تو ابھی جو آئیں گے دونوں سائڈوں سے, دے ول ٹاک اگین. اور اس میں جو کی پوائنٹس ہیں اس وقت وہ ہے بیسکلی آپ کو نیوکلیر کا 5 ایئرز ورسز 20 ایئرز اس کی انریچمنٹ کو, اور جو آپ کو پتا ہے جو آلریڈی انریچ یورینیم پڑا ہے اس کا ڈسپوزل ایران کا, اینڈ ہورموز کے اندر سے ہورموز ایران نے بند کیے, باہر سے ٹرمپ صاحب نے بلاکیٹ لگا دیا ہے ایز یو نو. So یہ things Pakistan is doing its best. I would say Pakistan is doing fantastic, excellent to mediate between a global power and a major middle power which is also regional power, Iran. اور اس پہ کافی کامیابی ہوئی ہے. The mere fact کہ یہ دونوں آ رہے ہیں اس وقت دوبارہ, وہ انڈیکیٹر کہ بیسک ڈائریکشن جو ہے وہ اس وقت نیگوسیشن اینڈ پیس کی طرف ہے. اور جو مطلب پیس تو ایونچولی آئے گی, ایک دم نہیں آتی, لیکن وار ٹرمینیشن, کیونکہ اگر انٹرسٹ دونوں پارٹیز کا ہوتا جنگ کا, مطلب وار لڑنے کا, وار فائٹنگ, تو ظاہر ہے پھر وہ نہ آتے, نہ امریکن آتے, نہ وہ ایرانی آتے, اور سیکنڈ ٹائم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنے کا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کوئی اکارڈ سائن ہو جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور ابھی ہمارے لوگوں کو, کئی لوگوں کو بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک دم ہو جائے گا. یہ جیو پالیٹکس انوالوڈ ہے, اس کے اندر بہت سے اور ممالک بھی انوالوڈ ہیں جو ڈائریکٹلی اس پہ شامل نہیں ہے. ایران اور یو ایس سے تو ادھر ہیں, مطلب سیکنڈ ٹائم آ رہے ہیں, لیکن دیر آر مینی ادر کنٹریز انوالوڈ. کچھ اسپوائلر بھی ہیں اور کچھ مارجنلائز بھی ہیں انڈیا کی طرح, جو مندروں میں دعا کر رہے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اٹس اے پیکج آف ڈپلومیسی, جیو پالیٹکس, جس میں پاکستان از ناؤ دی ہوپ آف دی ورلڈ. کیونکہ دیکھیں دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے نا. اٹ از if an accord takes place, it will be Islamabad accord, ٹھیک ہے. Yes. And secondly, it is the only mediator. Pakistan is the only mediator جو اس وقت امریکہ اور ایران دونوں کا ایکسیپٹیبل ہے, اور جو پاکستان میں لوگ بھول جاتے ہیں, اس میں اور بھی پارٹیز ہیں, گلف اسٹیٹس ہے, چائنا ہے بیک گراؤنڈ میں, رشیا ہے, ترکی اور ایجپٹ ہے, بارڈرنگ اسٹیٹس آف دا مڈل ایسٹ. تو اس طریقے سے جو سارا پیکج بنتا ہے وہ پیس ایجنڈا جو پاکستان چلا رہا ہے, اس پہ پاکستان بہت کامیاب ہے. ابھی سیکنڈ ٹائم اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو آنر از یورز, یعنی پاکستان کی ہے, اور اس کو جتنا بھی آگے پش کریں گے. میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر جنگ بھی شروع ہو جائے دوبارہ ایران کی اور یو ایس اے کی, تو پھر بھی انٹرا وار یعنی جنگ کے درمیان جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ پاکستان ہی کرائے گا. ابھی بھی یہی ہے. تو الحمدللہ اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی, بلکہ وی آر ہیڈنگ مور ٹورڈز وار ٹرمینیشن. اگر 2-3 ان کی میٹنگز ہو جائیں گی نا, تو وی ول بی ہیڈنگ مور ٹورڈز وار ٹرمینیشن, جنگ ختم ہونے پہ. کیونکہ آپ دیکھیں امریکہ جب نکلا ویتنام سے تو پیرس ٹاکس ہوئی, جب رشین نکلے افغانستان سے تو جنیوا ٹاکس ہوئی, جب امریکن نکلے افغانستان سے تو دوحہ ٹاکس ہوئی, اینڈ سو آن. اس کے علاوہ بھی وار اینڈ ڈپلومیسی اینڈ پیس ایفرٹس کیپ گوئنگ آلٹرنیٹنگ. تو اس وقت یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا فائدہ ہے کہ آپ سے ہٹ کے امن کی طرف چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا بریگیڈیئر صاحب. یہ بڑی کامیابی ہے کہ 75 سالوں سے جو ایڈوائزریز ہیں ان کو لا کے آپ ٹیبل کے اوپر بٹھائیں, نہ فقط آپ ساتھ میں بٹھائیں بلکہ اس کے ساتھ
ان کی آپس میں بات چیت ہو, کھانے میں شرکت کریں, چائے کی پیالیاں شیئر کریں, اور کم از کم کچھ نہ کچھ رف ہی صحیح لیکن ایک ڈرافٹ بھی تیار ہو جاتا ہے. جنگ بندی کسی حد تک وہ بھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. یہ ساری کامیابیاں آپ نے صحیح گنوائی ہیں. ایئر کموڈور صاحب, یہ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا, پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابیاں ہیں, اور انہوں نے کہا یہ بڑا کمپلیکس فنامنا ہے, اینڈ وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ اینڈ ریکگنائز اٹ بیکاز نمبر آف پارٹیز آر انوالو ان دیٹ, اور پھر دیر آر نمبر آف ویریبلس, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کیمرہ کی آنکھ کے سامنے ہونا, بند دروازوں کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ بند دروازوں کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے, اور انفیکٹ ہوتا بھی ہے. جو آپ بیک گراؤنڈ میں جو سفارتکاری کرتے ہیں اس کے آنے والے دنوں میں اثرات نکلتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں سے ایرانی ویسلز کراس کر رہی ہیں, لیبنان میں سیز فائر ایکسٹینڈ ہوئی ہے, اور پھر یہ انہوں نے بجا طور پہ فرمایا کہ دونوں فریقین چلیں آپس میں نہیں بھی بیٹھ رہے, لیکن ان کا جو وزٹ ہے اسلام آباد کا, یہ بڑی انڈیکیشن ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں, سامعین وہ مس نہ کر جائیں, ہم نے ایک اس پہ ہم آئیں گے, ٹیکنیکل اس پہ ہم آئیں گے. نیگوسیشنز کے بارے میں نا, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, ڈیفینیٹلی پاکستان کی تو بہت سنسیئر ایفرٹس ہیں کہ ہم پیس کی طرف چلے جائیں, مگر میں ایک اور زاویے سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہرڈل کیا ہے. کیونکہ دیکھیں, جب تک ہرڈل صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی, آپ ہرڈل ریموو نہیں کریں گے, تب تک آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. ایکچولی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہے وہ ہیجمونک ہے, بہت ایگو سینٹرک ہے. وہ کائنڈ آف اپنی ٹرمز کو بھی بار بار, ایک تو وہ اس قدر میڈیا فرنزی کہہ لیں اس میں جاتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے پاتھ کو نا خود ہی خراب کر دیتے ہیں. ایک یہ ریزن ہے. دوسرا دیکھیں, وہ ہے یا جوش لابی کا پریشر بھی ہے. ڈیفینیٹلی زائنسٹ, جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, جو سپوائلر بگسٹ ہے نا, اس میں ہمیں کوئی وہ سیدھی سی بات ہے, وہ نظر بھی آتا ہے, وہ زائنسٹ فنڈنگ کرتے ہیں امریکن پالیٹکس, میڈیا, ایجوکیشن میں ان کا میڈیا کے تھرو نیریٹیوز کو اور چیزوں کو غلط سپن دیتے ہیں. ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے جاننا, وہ یہ کہ ایرانینز بھلے جو بھی کوشش کر لی جائے آنریبل پیس ایکسیپٹ کریں گے. دا سونر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئلائز دس کہ ایک آنریبل پیس کی طرف جانا پڑے گا, اور مجھے ہائی پچ سے, جبکہ میں نے کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا جو سٹارٹ آف دی وار میں تھا, مجھے ایک ریزنیبل ون ون دینا پڑے گا دونوں کو. بھلے وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے تھرو ہو, ٹریک 1 ہو. جیسو پیا کے پورا پروسیس 3 سال پہ محیط تھا, ہمیں فارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. 2013 مہینوں پہ, جی 2013 میں سٹارٹ ہوا, 16 میں پروسیس کنکلوڈ, جنوری. تو پاکستان ڈیفینیٹلی بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. بٹ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن اپنی ہیجمنی کو چھوڑ کے ریئلزم پہ آ جائے. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اچیو مچ, اینڈ بیٹر اٹ از کہ وہ اپنی اور کمزوریاں, چائنا اور رشیا کو, جو کہ ایکچوئل ان کے ہیوی ویٹ فائٹرز ہیں, تو اس وار کو وہ کیسے سروائیو کر سکیں. یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. بائی دا وے دے آر میئرنگ دا ویری کیپیبلٹی آف دا امریکنز. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید گور الحسن صاحب ابھی فرما رہے تھے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب بھی. وہ فرما رہے تھے کہ رسپیکٹیبل پیس یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ایرانیوں کو, تو رسپیکٹیبل پیس فرام بوتھ سائڈ کیا ہوگا؟ جی سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیمانڈز کی بات کرنا کہ آنریبل پیس جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک رسپیکٹیبل پیس ہونا چاہیے, اس طرح کی وہ بات ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ ڈیمانڈز چیک کریں. اب ایرانینز کہتے ہیں کہ جی امریکن اسٹیٹ آف ہارموز کا بلاکٹ بند کریں. وہ خود انہوں نے بلاکٹ رکھا ہوا ہے, خود انہوں نے وہاں مائنز بچھا دی ہیں. تو یہ کیسے چیزیں ہوں گی؟ اب یہ ایک پارٹی کا کنٹرول تو نہیں ہو سکتا نا ایک اتنے بڑے واٹر وے کے اوپر. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے ایران کے اوپر غلط حملہ ہوا ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ ظاہری بات ہے اپنی آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں, لیکن ان آپشن ایکسرسائز کرنے میں صرف امریکہ کا تو نقصان نہیں ہو رہا, پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. وہ جرمنی کہہ رہا ہے کہ جرمنی بیٹھ جائے گا اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہر ملک بیٹھ جائے گا, ایران بھی بیٹھ جائے گا. ابھی ایرانی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں بھائی بجلی نہ استعمال کرو, دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہمارے لیے مسئلے ہیں, اور 10 بلب جل رہے ہیں تو 1 بلب جلائیں. ایران انرجی رچ کنٹری ہے, لیکن اس کے لیے اپنے چیلنجز تو ہر ملک کے لیے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں اس میں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ ایران اکثر یہ کہتے ہیں جی ہم دوست کے, جی ایران کو ٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کے اوپر. ٹرسٹ تو کبھی بھی نہیں رہے گا, ٹرسٹ تو ہوگا ہی نہیں.
اصل میں امریکہ کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں اور وہ ڈیمانڈز ایران فلفل کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا میکانزم کیا ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ ان ڈیمانڈز کے پیچھے آپ امیجن کریں کہ اب نیوکلیر کے حوالے سے جو باتیں ہیں، دیکھیں ایران کیوں یہ ڈیمانڈز ماننا چاہے گا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا سینٹرل سوال ہے۔ ڈیمانڈز بھی مختصر بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، پہلی بات اصل بات تو نیوکلیر کے اوپر، ساری ڈسکشن ہی نیوکلیر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، باقی تو دائیں بائیں چیزیں چلتی رہتی ہیں، جی میزائل کی رینج نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، پراکسیز بند کرو، وہ اور چیزیں ہیں، اصل مسئلہ نیوکلیر ہے، اور نیوکلیر کے اوپر ٹرمپ صاحب بڑی بہترین ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانینز کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ایران کے اوپر ہر 6 مہینے بعد اسرائیل حملہ کرتا رہے، اور اس کا وہ جو سچویشن ہے وہ خراب، اس دفعہ تو امریکنز آ گئے نا، اگلی دفعہ فار ایگزامپل اسرائیل آ جاتا ہے اکیلا، پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایران کا مسئلہ ہے بڑا، وہ یہ ہے کہ اس کو اگر وہ ڈیمانڈز مانتا ہے تو گھر میں بھی اس کو وہ مسئلہ ہے، نہیں مانتا تو پرماننٹ اس کے اوپر خطرہ ہے جنگ کا۔ تو ایران نے یہ چیزیں کنکلوڈ کرنی ہے، لیکن اس نے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرتے ہوئے، فار ایگزامپل انریچڈ یورینیم ہے ڈاکٹر صاحب، اگر فار ایگزامپل ایران یہ فیصلہ کر لیتے تھے میں نے رشیا کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے یا رشیا کو دینا ہے، تو دیکھیں ان کی بھی تو پرنسپل بات یہی رہی ہے نا کہ ہم نے کسی کے ساتھ، یہ تو ہمارے سائنٹسٹ کا ہمارا سوورن چیز ہے، ہم نے اکیلے بنائی ہے، کسی سے مدد نہیں لی، یہ ہماری رسپیکٹ ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگر وہ رشیا جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، کیا ان سے وہ کوئی بائی لیٹرل چیزیں ایکسپلین تو نہیں کرنے جا رہے نا کہ جناب اس وقت حالات یہ ہیں، جب تک وہ رشیا اس چیز میں انکلوڈ نہیں ہوگا یا اس کو کسی طرح وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا رہے ہیں نا۔ تو مجھے لگتا ہے اچھا ویسے چیمہ صاحب یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا نا کہ 6 مہینے کے بعد اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل کے بارے میں تو رائٹرز، الجزیرہ، چینل 13 آف اسرائیل، تینوں نے اس ویڈیو کو لیک کیا ہے جس میں اسرائیلی جو کمانڈرز ہیں وہ پینٹاگون کے جنرل سے ترلے منتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہم ایگزاسٹ کر رہے ہیں، کلیپس کرنے والے ہیں، آپ انٹروین کریں۔ تو کیا ان میں اتنی سخت ہے؟ $112 بلین کا خرچہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ان کی جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے، ٹورزم ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، 20% ان کی GDP سکڑ گئی ہے۔ تو کیا ان میں دم خم اتنا ہے؟ حزب اللہ کو تو 2 سالوں میں وہ ڈی ویپنائز نہیں کر سکے اور نہ حماس کو کر پائے، تو اس وقت تو کہا جا رہا ہے کہ 500 مرکبہ ٹینک سے تقریباً 300 ان کے پاس باقی بچیں اور کیجولیٹیز وہ فردر سسٹین کر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا اس میں بتائیے گا کہ کیسے حملہ کرے گا اسرائیل 6 ماہ میں دوبارہ ایران کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں پچھلے 4 سال کا کیا پیٹرن ہے؟ کیا ریزسٹنس نیٹ ورک وہیں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا سیریا آج اسرائیل کی پالیسی کے تحت نہیں چل رہا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج مڈل ایسٹ کے اندر حزب اللہ، حماس، ہوتیز کس پیمانے پہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ امیجن کریں نا، جتنا انہوں نے لبنان کو ٹف ٹائم دیا ہے اور ذرا سا انہوں نے رسپونڈ کیا ہے نا کہ جی آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی اور ہم رسپونڈ کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے اس رسپونس کے اندر کتنی ٹیریٹری لے لی ہے، روز بلڈوزر چلاتے ہیں، تو 3000 بندہ انہوں نے وہاں شہید کر دیا ہے۔ سو میں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، یہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، ریسورسز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی وہ بھی تو بریک لے رہے ہیں 2 مہینے سے۔ وہ کیا اگر وہ ایران کو بریک دے رہے ہیں تو وہ خود بھی بریک لے رہے ہیں، اور انہوں نے کون سی جنگ خود لڑنی ہے؟ وہ تو دیکھیں کانسٹنٹ میں رہتے ہیں، انہوں نے تو فائنینسنگ کہیں اور سے کرانی ہوتی ہے، امریکہ سے کروانی ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر، اور پھر آپ دیکھیں پچھلے جون میں حملہ ہوا، پھر وہاں پہ سویلین اپرائزنگ کروانے کی کوشش کی گئی، پروٹیسٹ کروائے گئے، اور پھر حملہ ہوا، اور یہ بڑا سخت اور شدید حملہ ہوا۔ آپ اس ٹریجیکٹری کو کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مہینوں کے اندر انہوں نے ایران کو کے ساتھ جو کیا ہے، ایران کیا سمجھتا ہے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران پچھلے 40 سال سے تیاری کر رہا ہے اور ویپنز بنا رہا ہے اور اپنی ساری محنت کی ہے تو ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، وہ کچھ نہیں کر رہے؟ وہ ٹیکنالوجی تو ڈاکٹر صاحب، ٹیکنالوجی تو 7 لیئر آف ایئر ڈیفنس سسٹم پینیٹریٹ ہو گیا ہے۔ بہرحال اس پہ ہم ایک ٹیکنیکل رائے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ 2 ڈیفنس ایکسپرٹ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب، بڑا نام ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چیمہ صاحب کا جو آرگومنٹ ہے اسے وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آرگومنٹ دے رہے تھے کہ 6 مہینے کے بعد اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، اور وہ ٹریجیکٹری کی بات کر رہے ہیں، پیٹرن کی بات کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب سے پوچھتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب یہ جو میجر آرگومنٹ دیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے کہ اس وقت امریکن ڈیمانڈز ایرانین ماننے کے لیے تیار ہیں، اور کیوں مانیں گے، اور پھر ایک خوف جو ہے انہیں
اور ہر 6 ماہ کے بعد اسرائیل حملہ کرے گا، تو تنہا اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ امریکن اکنامک کنڈیشن، پبلک پریشر، نیو جنریشن کی ڈیمانڈ، یورپ کے اندر اسرائیلی جو سپورٹ ہے وہ ڈرائی ڈاؤن ہونا، یہ سارے فیکٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. کب تک امریکن سے اسرائیلیوں کی جنگ لڑیں گے؟ یہ قمر قیمت صاحب کا جو پوائنٹ ہے جی وہ ایک لحاظ سے ویلڈ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جنگ کس بات کی ہے، وہ اسرائیل دوبارہ کر سکتا ہے اور ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اگریمنٹ کرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. میں وہ ریزن بتاتا ہوں. جی میرا آرٹیکل 2011 میں چھپا تھا پراوڈا ماسکو سے، جی جس کا نام تھا نیکسٹ وار ایران. بیسک تھیم یہ تھی کہ اگر نیوکلیر ایران ہوگا تو اس کی جنگ ہو جائے گی. وہ پچھلے سال بھی ہوئی، ابھی بھی ہوگی آپ کے سامنے. جو بیسک ایشو ہے وہ ہے کہ ڈز ایران تھریٹن دی مڈل ایسٹ بیلنس آف پاور اینڈ اوور آل آرڈر، جو گلوبل آرڈر ہے نا، جی یونیپولر، جو ویسے ڈکلائن ہو رہا تھا یوکرین کی وار کی وجہ سے، اور اب ایران وار سے مزید ڈکلائن ہو گیا کیونکہ امریکہ کی وہ بات تو نہیں نہ رہی آفٹر فائٹنگ دس ایران وار. لیکن امریکہ از ناٹ فنشڈ، اٹ از اسٹل دی لیڈنگ گلوبل پاور ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے، ایران کو نیوکلیر پاور یا نیوکلیر آرم کنٹری نہ امریکہ ایکسپٹ کرے گا، نہ اسرائیل کرے گا، نار دی گلف عرب ول ڈو اٹ. اینڈ فار یور انفارمیشن، ایون ادر کنٹریز لائک ترکی، ایجپٹ اینڈ ادرز، اب میں نام نہیں لینا چاہتا سب کے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر آرم ہو. وہ کیوں چاہیں گے؟ جب انڈیا نیوکلیر آرم تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی نیوکلیر ویپنز بنائے نا. جی بیلنس پار شفٹ ہو جاتا ہے نا. جی آپ دیکھیں نا، آپ ادھر تو ایک جہاز لیتا ہے یا آپ ایک میزائل لیتے تو انڈیا فوراً وہ کرتا ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں 2 پاورز ہیں نا، انڈیا پاکستان. مڈل ایسٹ از ویری کمپلیکیٹڈ ود نیومرس پاورز اینڈ پاور بیلنس، جس کا اوور آل کسٹوڈین جو تھا نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، سیکورٹی گارنٹر، پیٹرو ڈالر کے ساتھ لنک. ٹھیک ہے نا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی. اس سے پہلے برٹش تھے، اس سے پہلے اب چلتے ہیں آٹومن امپائر تھی، اس سے پہلے رومن امپائر تھی. یعنی اس طرح ہسٹری میں جاتے ہیں جہاں جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ابھی لیٹسٹ جو ہے there is going to be new security architecture in the Middle East, جس میں پاکستان is a major entrant. آپ کے فورسز جو سعودی عربیہ میں اسٹیشن ہے، ایسی اسٹیشن ہو گئی ہیں وہاں، اڑ کے چلے گئے جہاز، اور میکنائز فورسز پہنچ گئی آپ کی، اور بھی جائیں گے انشاءاللہ پورے گلف میں. ترکی کی بھی آئیں گے، ایجپٹ کی بھی. ایک اوور آل ہوگا بیلنسنگ ایکٹ ود دی اوکے آف یو ایس اے، یہ بھی یاد رکھیں، اینڈ ٹیسٹ اوکے آف اسرائیل. ورنہ تو جنگ ہے نا، اگر ان کی آپ کو نہ چاہیں گے تو لڑیں گے نا. پھر تو آپ وہ تو نہیں لڑ رہے، انہوں نے تو بیان بھی نہیں دیا آپ کے خلاف. جی تو یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے قیمت صاحب کا بالکل صحیح ہے. آپ یہ سمجھیں، جو بالکل انہوں نے صحیح پوائنٹ کہا. میں نے بھی یہی کہا تھا ڈسٹی ٹاکس میں، اور ابھی جی ڈی وینس جاتے ہوئے یہی کہہ کے گیا تھا لاسٹ ٹائم میں، نو نیوکلیر ایران. تو اصل ایشو یہ ہے، ایرانیز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس آلسو، کہ اگر وہ جس بات پہ چلنا چاہتے ہیں نا، وہ اگر میں یہاں تک کہتا ہوں ایز اے جیو پولیٹیشین اینڈ ملٹری ہسٹورین، کہ اگر امریکہ وڈرا بھی کر جاتا ہے مڈل ایسٹ سے، گلف سے، ویسٹ ایشیا سے، ایون دین ایران کی ناٹ ڈومینیٹ دی گلف. اس کی وجہ ہے کہ دیر آر مینی مور کنٹینڈر. ان کی اگلی لڑائی سعودیہ سے، ترکی سے ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی تو ادھر ہی ہے نا، وہ تو نہیں چلے جائیں گے، یا میجر ایجپٹ سے. اینڈ بائی دا وے پاکستان از آلسو، پاکستان ہارموز کی بات ہو رہی ہے. جب میں نے کتاب لکھی تھی گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ، تو میں نے تب کہا تھا بیسک لاجک یہ تھا کہ گوادر از آن دی اوپن سی بورڈ. اور ہم نے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ بات کی تھی آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں، جہاں ہم نے کانسیپٹ بنایا تھا، میں نے بنایا تھا کہ ہارموز تو بند ہو سکتی ہے اندر سے یا باہر سے، لیکن پاکستان کا اوپن سی بورڈ گوادر کا تو بند نہیں ہوگا. اور وہی آپ کے سامنے ہے آج. ابھی گوادر کا چڑھ رہا ہے بھی. تو میں یہ بات چیما صاحب سے ایک پوائنٹ تک اگری کرتا ہوں. اور جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت جو ہو رہا ہے نا، یہ وار ٹرمینیشن بٹوین یو ایس اینڈ ایران ہے. آف کورس اسرائیل بھی بند کرنا چاہتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، وہ بھی انڈر پریشر ہے، جس طرح آپ نے کہا منور صاحب، بہت اچھا کہا آپ نے. لیکن جو اوور آل ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے نا فیوچر کا، مڈل ایسٹ کا، اس کے لیے ابھی اور بہت کچھ کام ہے. وہ یہ اگلی میٹنگ میں یا 2 میٹنگ میں پورا حل نہیں ہو جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح، بالکل. آپ نے جنگ بند کرا دیں امریکہ اور ایران کی، وہ بہت بڑا کام ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں 3 آرگیومنٹس میرے سامنے ہیں، پراوین سائنی کا، جان میر شائمر کا، جے بی مارگن کا. تینوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جنگ ایرانی نیوکلیر پروگرام یا بلسٹک میزائلز کی نہیں ہے. انفیکٹ بلسٹک میزائلز کا تو قصہ ہی غائب ہو گیا ہے. ان کا یہ کہ امریکن مفاد یہ ہے کہ یہ جو ملٹی پولیرٹی ایمرج کر رہی ہے، جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکنا ہے. اور چونکہ اسرائیل ٹریپ کر کے لے کر آیا امریکہ کو، اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا غالباً، تو اس لیے اب وہ ایک رسپیکٹیبل وے آؤٹ چاہ رہے ہیں. یہ آرگومنٹ ہے ایئر کموڈر صاحب. آپ کیا فرمائیں گے؟ بڑا ویلڈ آرگومنٹ دیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب نے.
اور بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے قمر چیمہ صاحب کی طرف بھی. آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ اچھا دیکھیں پہلا کچھ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کور ایشو ہے نا وہ نیوکلیر نہیں ہے. جو آپ نے نام لیے اور ان کی جو انالیسز ہے, میں اس لائن کو زیادہ فیور کرتا ہوں. وجہ یہ اچھا ہسٹوریکلی پہلا نیوکلیر ریکٹر خود یو ایس اے نے ایران کو دیا تھا. ٹھیک, جو ان کا بو شہر میں نیوکلیر ریکٹر ہے وہ فرانس نے بلڈ کرنا تھا. تو جب تک تو ایک اسٹیٹ یو ایس اے کی ہیجمنی سے الائن تھا تو اٹ واز گیٹنگ ایوری تھنگ, ویدر اٹس نیوکلیر, ویدر اٹ از the first air force to use F-14 was Shah's Air Force, not even USAF. تو ایکچولی جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان کو ملٹیپل پولز نہیں چاہیے, اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ پوری ورلڈ اور اس کا ہیمسفیئر تو فزیکلی اس کے کنٹرول میں ہو اور باقی ورلڈ بھی پلائنٹ ہو یا ڈپینڈنٹ ہو. تو نیوکلیر میں جے سی پی او سے اچھی ڈیل امریکہ کو نہیں مل سکتی تھی. یہ 400 کے جی کو رو رہے ہیں, 1100 کے جی ایرانیز نے سرنڈر کیا. بہت سارے سینٹریفیوجز, اف آئی ریممبر, آپ نئی فگر دے رہے ہیں, ویسے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا 1100 کے جی. آئی کین مطلب کہ گیو یو ریفرنس آلسو. سیکنڈلی نمبر آف سینٹریفیوجز ور ریڈیوسڈ, ڈسمنٹل کیے گئے. ون ہیوی واٹر ریئیکٹر was put concrete inside the reactor to like shut it down. تو اتنا بڑا ان کو فائدہ ملا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو آئی تو وہ نیوکلیر, ابھی پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ we have a super strike and everything is dust. When everything is dust تو پھر what's the like nuclear, وہ تو ایک respectable way out چاہ رہے ہیں نا, وہ بتانا چاہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کور ایشو یہ ہے کہ ایران ایک ریزنیبل مڈل سائز پاور ہے اور ابھر بھی سکتی ہے, اور جب شاہ کا دور تھا وہ پلائنٹ تھا تو پولیس مین. لیکن ایئر کموڈو صاحب جو ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا نا کہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے وہ نیوکلیر ہو یا نان نیوکلیر ہو, انہوں نے نان نیوکلیر کا قصہ تو نہیں کیا, لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ خطے کے اندر کیوں ایکسیپٹیبل ہوگی, جبکہ جو تاریخ ہے تعلقات کی وہ اچھی نظر نہیں آ رہی. ایک پوائنٹ سوری ہائی لائٹ کر دوں, جو ابھی چیمہ صاحب نے ایک بات کہی نا کہ ڈیفینیٹلی یو ایس اے اور اسرائیل ایران کو دوبارہ اپنی ٹرمز پہ لانے کے لیے ملیٹریلی ڈی گریڈ کرتے رہیں گے, مگر میں ایک چیز ود سپورٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکیلا اسرائیل ایران کو انگیج نہیں کر سکتا. لکیلی ایرانینز نے جو اپنا نیٹ ورک بنایا ڈیفینیٹلی وہ ڈی گریڈ ہوا ہے ملیٹنٹس کا, سمپتھائزرز کا, ہر ڈومین میں, اور خود اپنی کیپیبلٹی تھرو میزلز اینڈ ڈرونز بنائی. آپ دیکھیں غزہ کے بعد ٹرو پرومس جو آپریشن ہوئے اور اسرائیل نے جو اٹیک کیے, کوئی تقریباً 3 ایکسچینج ہوئے, دین فائنلی جون والی وار ہوئی. اچھا ان 3 میں بھی اسرائیل نے پروٹیکشن کے لیے پورے امریکنز ڈسٹرائرز, بہت سارے ایسٹس برٹش فرانس کے آ کے رک گئے, کھڑے ہو گئے, جنہوں نے ایرانین ڈرونز, اور تو آلریڈی وہ سنگل اسرائیلی ایرانی شو نہیں تھا, ادھر سے تو سنگل ہی تھا مگر ادھر سے اٹ واز لائک اے کمبائنڈ ڈیفense آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اچھا ایئر کموڈو صاحب, کیونکہ ہم آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں, اس پہ تو ہم نے کافی بحث کی. قمر چیمہ صاحب, ایگریمنٹ کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان نے زبردست سفارتکاری کا مظاہرہ کیا, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایک تکو کوشش کی, وار زون پہ بھی تشریف لے گئے, اور اس کے بعد آج انہوں نے, کل رات کو انہوں نے عباس عراقچی صاحب کو ایئرپورٹ جا کے ریسیو بھی کیا, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو آپ کو اس کے پراسپیکٹس کیا نظر آ رہے ہیں؟ جنگ بندی تو ہے, کیا یہ مکمل طور پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی یا اس میں اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وقت لگے گا؟ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے نئے کوئی 10 پوائنٹس دے دیے ہیں حکومت پاکستان کو کہ ان کو اس پہ گارنٹی ہمیں لے کے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے فرینکلی اب دیکھیے تو پتہ چلے گا, لیکن میرا خیال ہے جو سینٹرل چیز ہے نا وہ نیوکلیر ہے. ایران ان ریٹرن ٹو نیوکلیر بہت کچھ لینا چاہتا ہے. اچھا, اور وہ چیز ہے. باقی اسٹیٹ آف ہارموز بھی نیوکلیر ڈیل سے ہوگا, ایران کی گارنٹیز بھی اس سے اٹیچ ہیں, اس کی فائنینسنگ بھی اس سے اٹیچ ہے, اور میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایران نیوکلیر کے اوپر میجر گارنٹیز دینا چاہتا ہے. بالکل. اور ایران اس وہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے جانے کے بعد اگر اب دیکھیں ایران اکنامکلی ٹیک آف بھی کرنا چاہتا ہے. ایران کے اندر اتنی لمبی چوڑی سخت نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو مرضی ہو جائے, عوام ریسورسز نہ ہونا, اتنی پابندیاں برداشت کرنا, ایک لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے,
ایک نئی لیڈرشپ آ گئی ہے, وہ لیڈرشپ جو ہے ابھی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہی, وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ارد گرد ہے, بس ان کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران جو نیوکلیر پہ کنسیشنز دینا چاہتا ہے بالکل, لیکن وہ میجر کنسیشنز بھی لینا چاہتا ہے, لیکن وہ نیوکلیر کے اوپر وہ اس طرح نہیں, جو سٹیٹس کو نہیں رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اور میرا خیال ہے ٹرمپ ول بی ہیپی ٹو گیو, اگر ٹرمپ کو آپ ایک اچھی نیوکلیر ڈیل دے دیں تو باقی وہ سارا کچھ مان جائے گا. اوکے, زبردست. بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب, آپ فرمائیے گا کہ پاسبل سناریوز کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, اگر 1-2 مہینے کے اندر ہم دیکھیں تو کیا منظر کشی آپ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ I basically agree with Qamar Chima صاحب, he is right. دیکھیں بیسک ایشو جو ہے نا وہ جیو پولیٹیکل ہے. میں نے آرٹیکل یہ لکھا کہ ڈپلومیسی واز ایکسلنٹ پاکستان کی, بٹ جیو پولیٹکس میں اب یہ سمجھے نا کہ ایشو کیا ہے. یہ کہتے ہیں ایران از اے پاور. میں پوچھتا ہوں کیسی پاور ہے؟ آپ اسرائیل کو اگر کنونشنلی ہرا دیں تو آپ اس کو مکمل ہرا سکتے ہیں کیا؟ انڈیا پاکستان کو ہرا سکتا ہے یا یوکرین رشیا میں کر سکتا ہے؟ نیوکلیر آرمڈ کنٹریز کین ناٹ بی ویسٹ اوے. پہلے نارتھ کوریا کو ہاتھ ڈال کے دیکھیں آپ, امریکہ نہیں کرتا وہ آج. تو یہ جو ہے نا یہ اصل ریزن نیوکلیر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میری تو کتابوں میں لکھا ہے, آرٹیکلز میں لکھا ہے, ابھی تقریروں میں بھی یہی میں کہتا رہا ہوں. ہاں وہ یہ بات ہے کہ دے وانٹ ٹو ملک دی نیوکلیر ایشو. مگر وہ دیکھیں نا وہ بھی مزے کی بات کر رہے ہیں ایرانینس. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بم بنانا نہیں ہے, اگرچہ آل انڈیکیٹرز آر ٹو دی اپوزٹ. مطلب ہم جیو پولیٹکس میں وی اسٹڈی دی ہول ورلڈ بھائی. I have written a book on the nuclear subject, unpublished, but it's with anyway. تو مطلب سمجھ جائیں ان چیزوں کی. بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 ایئرس کے لیے انویسٹمنٹ چھوڑ دیں گے. صحیح, یہ ٹرمپ کہتا ہے 20 سال. تو اگریمنٹ تو کہیں ہو سکتا ہے. اور یہ چیمہ صاحب کی بات بہت اچھی ہے, میں اگری کرتا ہوں. سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں اس میں بسائڈ جیو پالیٹکس دیر از دا ہوم فرنٹ نا, ایران کا بھی ہے, ادھر امریکہ کا بھی ہے, دنیا کا ہے. دے آل وانٹ, وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, آپ تو بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں, آل پالیٹکس از لوکل. تو امریکہ میں ٹرمپ نے رہنا ہے, ریپبلکن پارٹی نے دوبارہ آنا ہے, اینڈ سو آن. دے وانٹ ٹو سیل اے نیوکلیر ڈیل کہ جی ہم نے جنگ بھی کر لی, دیکھو ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. اور یہ ہے تو اس کا. اچھا دوسری مین چیز جو ہے نا کہ ریجنل پار, میں یہ کہتا ہوں کہ گوز ٹو ٹوٹل وار نا, میں ہائپوتھیٹکلی اسی لیے میں اس جنگ کے خلاف تھا کہ اس کو بند کرائیں, کیونکہ اس میں پوٹینشیل فار نیوکلیر وار تھا. یہ اگر بڑھتی جائے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو نان نیوکلیر کنٹری ہے کوئی بھی ہو, مطلب یوکرین ورسز رشیا, ساؤتھ کوریا ورسز نارتھ کوریا, میں مثال دے رہا ہوں. نو آئی کین ٹیل یو ایز این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ, no non-nuclear country can fight a nuclear country a total war for the simple reason that nuclear capability is so destructive, overwhelming ہے نا. اور اس کے اندر یہ بات ہے. تو اس لیے اچھا ہمارے پاس بریگیڈیئر صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, سناریو پاسبل, سناریو موسٹ لائکلی سناریو یہ تو ابھی بات ہوگی, آگے چلیں گے اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ we are going to head towards some kind of war termination. I am saying war termination. I didn't say peace. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل پیس آ جائے گی, وہ جنت بنانا چاہتی ہے, اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں, جنت دور ہے امن کی, لیکن war termination کیونکہ وہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہے, اسرائیل کا, امریکہ کا انٹرسٹ ہے, اینڈ ایران کا انٹرسٹ ہے, اور باقی گلف اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے کہ یہ مزید ڈسٹرکشن نہ ہو. تو فار ناؤ سم کائنڈ آف وار ٹرمینیشن پہ معاملہ جا کے رکے گا. بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب, دفاعی تجزیہ کار, آپ کا بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا تھا ایئر کموڈور ریٹائر سید گور الحسن بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میرے کو ہوسٹ اور میرے پیارے ساتھی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور میرا خیال ہے بہت ہی پریگمیٹک تجزیہ دیا بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب نے. آپ نے فرمایا کہ وار ٹرمینیٹ ہو جائے گی, لیکن مکمل پیس آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.